नहमदुका या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे और आज जो हमारी हदीस मुबारका है हदीस नंबर 8। पिछला जो हमारा दर्स था उसमें हदीस नंबर 7 थी और आज अल्लाह के फजल करम से हदीस नंबर 8 आज की हमारे जो क्लास का मौजू रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता तब सभी हजरात जो हैं वो शामिल हो जाएंगे और आज की इस क्लास का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये हदीस मुबारका है। और जिस तरीके से हम हदीस मुबारका को पहले पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इस हदीस मुबारका को लफ्जी तौर पर समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जितनी ज़रूरत तशरीह हो उस तशरीह पर भी हम समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है और कवी उम्मीद है कि आपकी स्क्रीन पर यह हदीस मुबारका इस वक्त मौजूद होगी और मेरी आवाज़ आप तक बिल्कुल अच्छे तरीके से पहुंचती होगी, ये मुझे उम्मीद है। तो आपको मैं बताऊं कि हमारी जो हदीस मुबारका ये जो रावी हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनके ताल्लुक से पहले जो हदीसें आई हैं उन हदीस मुबारका में उन दर्स के दौरान या उस क्लास के दौरान इनके मुतल्लिक जो बातें थी, जो ज़रूरी बातें थी वो आ चुकी हैं। लिहाजा आज की क्लास में हमारा वक्त इन पर ज़्यादा तवज्जो इन पर जो है नहीं जाएगा, इन पर कोशिश नहीं करेंगे हम। आज हम पूरा जो वक्त है क्लास का वो हदीस के यानी आगे जो मतन है उस पर गुजारने की कोशिश करेंगे। लिहाजा जिस तरह से हम बाकी अहादीस मुबारका को सबसे पहले पढ़ा करते हैं और आपसे गुजारिश भी है पढ़ने के साथ साथ जहन में ये याद रखना है, ये बिठाना है, ये इरादा रखना है कि मैं इस हदीस को याद भी करूं, उसी अंदाज से इस हदीस को पढ़ने की मशक भी करना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम लफ्जी तर्जुमे के लफ्जी जो इनके अल्फाज हैं उन पर भी जो आप तक पीडीएफ पहुंचा है उन पर भी हम समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में हम इंशाअल्लाह जो हदीस की तशरीह जो ज़रूरी तशरीह है उस पर भी हम कोशिश करेंगे समझने और समझाने की। तो चलिए कीजिए शुरू अल्लाह के नाम से। तो मैं भी पढ़ता रहूंगा और आप भी पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। जिस तरीके से ईमानदारी और मेहनत और जज्बे के साथ आप कोशिश करेंगे और इखलास के साथ आप कोशिश करेंगे, उसी तरह से ये हदीस को याद करने में, इस हदीस को जहन में बिठाने में और हदीस को समझने हमें ज़्यादा आसानी होगी। तो कीजिए बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अन अब्दिल्लाह इब्नी उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा قال 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 محمد رسول الله
رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا اللہ الہ الا اللہ وأن محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ فَإِذَا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق علیہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس حدیث مبارکہ کو میرے ساتھ پڑھنے کی مشق کی ہوئی ہوگی۔ اب میں ایک ساتھ اس حدیث مبارکہ کو پڑھوں گا اور آپ دھیان دیں گے، آپ بھی کوشش کریں گے اپنے اعتبار سے اس حدیث مبارکہ کو پڑھنے کی۔ چلیے، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ
عنہما قال قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. متفق علیہ. یہ حدیث مبارکہ. اب ہم اس حدیث مبارکہ کی دوسرے پورشن کی جانب جائیں گے، جو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ کون تھے. یعنی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے تھے. اس کے تعلق سے آپ کو معلوم بھی ہے، آپ کو بتا دیا بھی گیا ہے جو چیزیں ضروری تھی، اور آپ نے اب امتحان کے لیے اس عظیم الشان شخصیت کے بارے میں ضرور اپنے شارٹ نوٹس بھی تیار کیے ہوں گے. اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. جو آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک وہ یہ ہے، سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد حدیث مبارکہ کے لفظی ترجمے پر دھیان دیتے ہیں. یہ یہاں سے اب ہمارا سلسلہ شروع ہے. تو سب سے پہلے ہم جو یہاں پہ لغوی تحلیل ہے، یعنی لغوی جو الفاظ کے اعتبار سے جو لغوی معنی ہے، لغوی جو ان کا مقام ہے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہاں پہ سب سے پہلے امرت، مجھے حکم دیا گیا. اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں جب ہم لفظی ترجمہ ہم کرتے ہیں تو آپ چونکہ مطالعہ کر کے بھی آتے ہیں تو آپ کوشش کرو کہ اردو کے ترجمے کے اعتبار سے حدیث کو نہ ترجمہ کیا کرو، بلکہ جو آپ الفاظ سمجھتے ہیں، الفاظ کے جو الفاظ کے معیار اور مقام کو جو سمجھتے ہیں، اسی اعتبار سے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. وہاں سے دو فائدے ہوں گے. آپ کا ادبی اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے آپ کا شوق بھی بڑھے گا، اور آپ عربی زبان ہی سے آپ عربی حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو دھیان دیجئے، آپ الفاظ پر دھیان دیجئے، پھر اس کے بعد اردو ترجمے پر کوئی دھیان نہیں دے گا. کوشش کریں گے ہم اس کو عربی اعتبار سے حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی. سب سے پہلے امرتو، مجھے حکم دیا گیا، مجھے حکم دیا گیا. ان کی کے بارے میں آپ نے بہت پہلے حدیث میں، اس سے پہلے حدیث مبارکہ میں آیا ہے، تو آپ ان سمجھے اتنا کہ امرتو، مجھے حکم دیا گیا، ان کی اقاتلو، قاتل سے اقاتلو، اقاتلو میں قتال کروں، میں جنگ کروں. نقاتلو ہم جنگ کریں، ہم قتال کریں. اقاتلو میں قتال کروں، اس سے الناسا لوگوں سے، لوگوں سے. حتی یہاں تک کہ کشمیر میں بھی ہم کبھی کبھار حتی بولتے ہیں لیکن بغیر سمجھے معنی کے. کبھی کبھار ہم الفاظ میں تیزی کے ساتھ کبھی کبھار بول لیتے ہیں حتی یہاں تک کہ
यशहदू, यशहदू ये माजी का क्या कहते हैं मुजाहरे का है, और ये जमा का सेगा है, और गायब का सेगा है, और मुजाहरे का फेले मुजाहरे है। यशहदून असल में था, वो आप बाद में समझेंगे ये नून क्यों गिरा है। ये अदबी जो आपको अदब वाली क्लास हो वहां से आप समझेंगे। तो यहाँ इतना ही समझे, यशहदू वो गवाही दें, नशहदू हम गवाही देंगे, तशहदू तुम गवाही दोगे, यशहदून वो गवाही दें, हत्ता यहाँ तक कि यशहदू वो गवाही दें, क्या गवाही दें, अन कि ला नहीं इलाहा कोई माबूद, अन कि ला नहीं इलाहा कोई माबूद, इल्ला सिवा सिवाए, अल्लाहु अल्लाह के, सिवाए अल्लाह के, सिवाए अल्लाह के, व अन्ना व अन्ना व और अन्ना ये कि या बेशक भी कह सकते हैं, व अन्ना और मुहम्मदन 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 मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाहि अल्लाह के रसूल। अगर आपने मुजाफ मुजाफ इले पढ़ा होगा, अगर आपने मुजाफ मुजाफ इले पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, रसूलुल्लाहि अल्लाह के रसूल, ये मुजाफ मुजाफ इले है। अब हम यहां से आगे, वयुकीमु 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 और वो कायम करें, और वो कायम करें, अस्सलात नमाज, वयूतू वयूतू और अदा करें, और अदा करें, अज़्ज़कात ज़कात अदा करें, ज़कात, फ़इज़ा बस जब, फ़ अलग है, इसका माने अलग है, और इज़ा का माने अलग है। इज़ा हुआ जब, फ़ हुआ बस, बस जब, फ़अलू फ़अलू फ़िल माज़ी का सेगा है, फ़अलू वो कर लें, फ़अला फ़अला फ़अलू ये वही गर्दान है, फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना ये वाली गर्दान है, जमा का सेगा है, सेगा नंबर 3 है। फ़अलू वो कर लें, ज़ालिका ये सब, ये जो ऊपर है ये सब, असमू महफूज कर लिया, असमू उन लोगों ने महफूज कर लिया, यानी उन लोगों ने बचा लिया, असमू उन लोगों ने बचा लिया, किस चीज को, मुझसे, किस चीज को, दिमाअहुम अपने खून को, यानी उनके खून को, उनके खून को, व अमवालहुम और उनके माल को, यानी अपने माल को, इल्ला मगर, बिहक्किल इस्लाम, बिहक्किल बिहक हक के साथ, अल इस्लाम इस्लाम के, हिसाबुहुम और उनका हिसाब, हिसाबुहुम और उनका हिसाब, अलल्लाहि अल्लाह के जिम्मा है, अल्लाह के जिम्मा है। अब आइए इस हदीस मुबारक को यहां से आप समझने की कोशिश करेंगे, वहीं से जो तशरीह जरूरी होगी वो इंशाअल्लाह करेंगे। सबसे पहले इस हदीस मुबारक को, ये वाला जो पोर्शन है, जो मौजू है इस हदीस का, ये समझने की जरूरत है, और इस मौजू के तहत इस पूरी हदीस को हम समझने की कोशिश करेंगे, और इस मौजू को जहन में बिठाएंगे। इस्लाम में जान माल इज्जत की हुर्मत, यानी यहाँ जो हदीस मुबारक है
حدیث مبارکہ سے حدیث مبارکہ کے موضوع اور مفہوم موضوع کے جس کو جو ٹائٹل عنوان ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اس کو سمجھنے کے ساتھ ہی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس حدیث مبارکہ کو اسی طرح سے سمجھے۔ تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا موضوع کیا ہے؟ اسلام میں جان، مال اور عزت کی حرمت، یہ ذہن میں بٹھائیں گے سبھی۔ یعنی اسلام میں جان کی بھی حرمت ہے، مال کی بھی اور عزت کی بھی۔ اسلام نہ کسی کی جان لینے کا حکم دیتا ہے، نہ کسی کے مال کو ہڑپ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور نہ ہی اسلام کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ چیز یاد رکھیے گا۔ اسلام 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 جان کو بھی، مال کو بھی اور عزت کا بھی احترام کرتا ہے۔ اب ہم اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے یہ حدیث مروی ہے۔ اس حدیث کے راوی یہ ہیں، بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، یہاں سے شروع ہے۔ قال، وہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا۔ اب کیا فرمایا؟ کس قسم؟ جو وہاں آگے یہاں سے سلسلہ فرما رہے ہیں، امرتو مجھے حکم دیا گیا، مجھے حکم دیا گیا۔ کیا حکم دیا؟ ان کی، یہاں دھیان دیجیے، آپ اس ترجمے کو کوئی نہیں دیکھیں، جن کے موبائل پہ اس پی ڈی ایف کا ترجمہ موجود ہوگا وہ ترجمہ نہ کھولیں، جو آپ نے لفظی اعتبار سے حدیث کو سمجھا ہے اسی اعتبار سے حدیث کو ترجمہ کریں گے، تبھی جا کے میں نے وہ الفاظ پہلے الفاظ کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کی، اب ہم اسی اعتبار سے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد جو جہاں جہاں ضروری تشریح ہے وہاں کریں گے۔ امرتو مجھے حکم دیا گیا، ان کی، جو ہم نے نیچے ان کا مطلب، اقاتلو میں جنگ کروں، میں قتال کروں، کس سے کروں؟ لوگوں سے، میں لوگوں سے قتال کروں۔ حتی، کب تک قتال کروں؟ یہاں تک نہ، یشہدو کی ضمیر ادھر لوگوں کے بجائے، یہاں تک نہ لوگ گواہی دیں، کس چیز کی گواہی دیں؟ ان کس چیز گواہی دیں؟ ان کی لا الہ، کہ وہ گواہی دیں کہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب تک نہ یہ گواہی، یہ نہیں کہنے کا مطلب ہے میں جب تک نہ لوگ یہ گواہی دیں، جب تک نہ لوگ توحید کا اعلان کریں، تب تک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان سے جنگ کروں۔ سبھی حضرات دھیان یہی رکھیں گے۔ وَأَنَّ، اور دوسری گواہی، دوسری بات کیا؟ وَأَنَّ، اور یہ کہ محمدن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی دیں کہ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دو چیزیں، ایک یہ، ایک یہاں سے، دوسری یہاں سے، دو چیزیں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور تیسری چیز یہ، اور ایک تو وہ گواہی دیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دوسری وہ یہ گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تیسری گواہی، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، پھر وہ کیا کریں؟ نماز قائم کریں۔ وَيُقِيم، اور وہ قائم کریں، الصَّلَاةَ، کس چیز کو؟ نماز کو قائم کریں۔ چوتھی بات، وَيُؤْتُ الزَّکَاۃَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ توحید، اس کے بعد توحید کا عملی جامہ، یعنی نماز کی صورت میں نماز ادا کریں، نماز کو قائم کریں، اس کے بعد مالی اعتبار سے زکوٰۃ وہ ادا کریں۔ اب فَإِذَا فَعَلُوا، فَإِذَا فَعَلُوا، اگر انہوں نے فعلوا ذالک، اگر انہوں نے یہ کام کیا، فعلوا کی ضمیر جو ہے
یہ لوگوں کی طرف جا رہی، ان لوگوں کی طرف. اگر ان لوگوں نے یہ کام کیا، کون سا کام؟ 4 کام. ایک، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ گواہی دی. دوسری بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسری چیز یہ ایک نماز قائم کی. اور چوتھی چیز انہوں نے زکوٰۃ ادا کی. اگر انہوں نے فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، بس جب انہوں نے یہ کام کیا، اب کیا ہوگا؟ عَصَمُوا، تو انہوں نے بچا لیا، یعنی انہوں نے محفوظ کیا. کس کو؟ اس کو. دماءہم، یہ دماءہم یہ ہے، یہ مضاف مضاف الیہ ہے. ان کا مال، ان کا خون، کن کا خون؟ ان لوگوں کا خون، ان لوگ جو ناس ہے یہاں، ان لوگوں کا خون. عصمو، یہ اس میں ضمیر جو ہے آ رہی، اس میں جو ضمیر ہے ہم کی، وہ بھی انہی لوگوں کی. تو ان لوگوں نے بچایا. کیا بچایا؟ اپنے مال کو. کس کو؟ اپنے مال کو. کن سے بچایا؟ مجھ سے بچایا. یعنی ان لوگوں نے مجھ سے اپنے مال کی حفاظت کی. نمبر 1 اپنے خون کی، مال کی نہیں، اپنے خون، دماغ بولتے ہیں خون کو، اپنے خون کی. اور پھر اپنے مال کی. اپنے خون اور اپنے مال کی حفاظت ان لوگوں نے مجھ سے کی، یعنی میرے ذریعے ان لوگوں نے اپنے مال کی بھی حفاظت کی، اپنے مال کو بھی محفوظ کیا، اور اپنے خون کو بھی انہوں نے محفوظ کیا. مگر بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، یعنی سوائے اسلام کے حق کے، یعنی اسلام کے حقوق کے علاوہ انہوں نے اپنے مال کو بھی بچایا اور اپنے خون کو بھی میرے ذریعے محفوظ کیا. اب رہی بات وحسابہم، اور ان کا جو حساب ہے، ان کا جو حساب و کتاب ہے وہ کس پر ہے؟ اللہ. کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ. یعنی ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. ان کی جو حساب و کتاب کا جو سب کچھ ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہی ہے. اب یہ حدیث کو پہلے ہم نے پڑھا، اس کے بعد پڑھنے کے بعد اس حدیث مبارکہ کو لفظی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کی، پھر ان لفظی الفاظ کو اس حدیث مبارکہ کو ایک ساتھ ترجمہ کرنے کی بھی کوشش کی. اب جو چیزیں ضروری ہے اس میں سے اب ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے یہاں سے کہ حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ امرت ان اقاتل الناس، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، میں لوگوں سے قتال کروں. کب تک؟ جب تک نہ وہ گواہی دیں، جب تک یعنی جب تک نہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں. تو یہاں سب سے پہلے ذہن میں نکالنا چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ اسلام جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے. یہاں اس قتال سے مراد وہ جنگ نہیں ہے جو جنگ ہم سمجھ رہے ہیں، جو جنگ ہو رہی ہے. اور نہیں یہاں لوگوں سے مراد ہے وہ لوگ مطلب جو ڈائریکٹ لوگ، جہاں نہ سے لوگ جن لوگوں کو مانے ہیں، بلکہ یہ قطعاً مانے نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے جو لوگ اس وقت اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنے تھے، جو لوگ اس وقت اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں کی دین و تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے، جو لوگ اس وقت اسلامی ریاست کو توڑنے میں لگے ہوئے تھے. حالانکہ اس کی مکمل تائید قرآن مقدس اس انداز سے کرتا ہے. آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ قرآن مقدس سورہ بقرہ آیت نمبر 191 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں کہ یہاں لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ قتال نہیں کرنا ہے. جو لوگ اس وقت آڑ بنے ہوئے تھے، جو لوگ
اس وقت آڑ بنے ہوئے تھے، جو لوگ اس وقت رکاوٹ بن رہے تھے دین کے قیام کو، اسلامی ریاست کو قائم کرنے میں یا اقامت دین میں جو لوگ رکاوٹ بن رہے تھے، ان لوگوں کا جنگ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان لوگوں کو امن و امان کے گہوارے میں داخل کرنے کے لیے ایک ذریعہ، ایک وسیلے کے طور پر اس کا آرڈر دیا گیا ہے۔ ایک بات آپ یہ سمجھیں۔ پھر ایک اور سورہ کیا کہتے ہیں بقرہ میں ہی آیت نمبر 190 میں یہ بھی فرمایا، بڑی آیت ہے، اور آخر کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو، ان لوگوں سے یقاتلونکم جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، اور زیادتی نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنا۔ یہاں سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے، اور مزید یہ بھی ثابت ہو رہا ہے جناب کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تو معاہدے کیے تھے، غیر مسلم سے معاہدے تھے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے وہاں پر، کچھ ایسے لوگ بھی وہاں تھے جن نے معاہدے توڑ دیے تھے، جو دین کی راہ میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ اللہ جو یہاں اشارہ ہے انہی کی جانب سے، نہ کہ یہ نہیں ہے، یہ اشارہ نہیں ہے کہ بس اسلام جنگ کے ذریعے، تلوار کے ذریعے پھیرا، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ قرآن مقدس نے وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے، جیسے سورہ ممتحنہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی سورہ بقرہ میں لا اکراہ فی الدین، ان میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور سورہ بدر 30ویں پارے میں لست علیہم بمسیطر، وہاں اشارہ کہا گیا ہے کہ آپ ان پر کوئی زور زبردستی نہیں کیجیے، آپ ان پر کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے چونکہ لا اکراہ فی الدین سورہ بقرہ میں 256 آیت میں اس طرح کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اب ایک مزید ایک اور سورہ ممتحنہ میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلونکم فی الذین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ خبردار جن لوگوں نے، خبردار تم ان کے لیے ان کے ساتھ نیکی کرنے میں یا ان کے ساتھ عدل کے ساتھ قائم کرنے میں، خبردار آپ ایسی حرکت نہ کیجیے، ایسی حرکت نہ کرنا ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے تم کو، یعنی جو تم کو منع نہیں کر رہے ہیں، مطلب جو تمہیں اس چیز کے تعلق سے ابھی اس میں یہ جو سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں پورے طریقے سے وضاحت فرما دی اس حدیث کے تعلق سے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو اسلام جو جنگ کے قتال کے ساتھ، تلوار کے ساتھ پھیلا ہے، قطعاً ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ کیا مطلب ہے، میں نے تبھی جا کے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اسلام یہ جو اس کا جو حدیث کا جو موضوع ہے وہ اسلام میں جان، مال اور عزت کی حرمت ہے، نہ کہ ناحق کسی کا قتل کرنا، ناحق کسی کے مال کو ہڑپ کرنا، ناحق کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یہ قطعاً مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے، مقصد کیا تھا اس کے وقت کے حالات یہ تھے کہ اسلام میں رکاوٹ، اسلامی کیا کہتے ہیں اسلامی ریاست میں یا اقامت دین میں جو لوگ رکاوٹ بن رہے تھے، جو لوگ کیا کہتے ہیں روک رہے تھے، جو لوگ رکاوٹ پیدا کر رہے تھے، ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ ان لوگوں کو امن و امان میں لانے کے لیے یہ وسیلہ بتایا دیا گیا تھا، یہ وسیلہ یہ جو قتال ہے ایک وسیلے کے طور پر پیدا بتا دیا گیا تھا کہ امرت ان اقاتل الناس، اور یہاں لوگوں سے مراد وہ ڈائریکٹ وہ لوگ نہیں ہیں یا کوئی یہ سمجھے کہ بھائی جناب یہاں سے وہی لوگ صرف مراد ہیں، کافر لوگ مراد ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اسلام میں جو جزیہ دے رہے تھے وہ بھی بہت سارے تھے، اور اس وقت وہ بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ باضابطہ اللہ کے حبیب سے نے معاہدے کیے تھے، وہ اسلام میں تو داخل نہیں تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو وفد آئے تھے اس وقت آیا کرتے تھے، وہ بھی اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ تو یہاں اس سب سے پہلے اس جو میں نے آیتیں بتائی ہے، ایک میں نے آیت نمبر سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 190 کا تذکرہ کیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 191 کا تذکرہ کیا ہے، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 256 غالباً لا اکراہ فی الدین، اس کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ اور ان آیت مبارکہ کے میں آپ کو پورا آپ کو باضابطہ وہ اس کے تعلق سے دیا گیا ہے۔ مزید ایک آیت مبارکہ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 5 ہے، یہاں سے بھی ان نے بتا دیا ہے کہ کس طرح سے اس کے تعلق سے اشارہ یہاں وہاں بھی ہے۔ تو اب
چونکہ ہمیں یہ بات ذہن میں بٹھانی ہے کہ جب اسلام میں نئے نئے لوگ جب داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے انہیں ان کی توحید کو درست کیا جاتا تھا، ان کو توحیدی کلمہ پڑھایا جاتا تھا، اور اس توحید کے کلمہ پڑھانے کے بعد ان کو نماز کی تلقین کی جاتی تھی، نماز کے تعلق سے تیار کیا جاتا تھا، 5 وقتہ نماز کی تعلیم دی جاتی تھی، اور جب نماز کے قائم کرنے والے وہ بن جاتے تھے پھر اس وقت ان کو اس کے بعد ان کو زکوٰۃ کے تعلق سے بھی بتایا جاتا تھا۔ اب کیونکہ اس حدیث کو ہم نے سمجھنا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امرت ان اقاتل الناس، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، حتی یشہدوا، کہ کیا کہتے ہیں، جب تک وہ گواہی دیں، کیا گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ ہے، وان محمدن، اور یہ گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ سب سے پہلے اپنی توحید کو بالکل مکمل کرنا ہے، خالص کرنا ہے۔ اور یہاں اس حدیث کے جو توحید کے تعلق سے تذکرہ ہے، اس حدیث کی غرض و غایت یہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خالص اپنے آپ کو کرنا، یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کرنے کی کا بھی اس حدیث میں اشارہ ہے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور اس کے بعد نماز قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا ہے، اور وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور جب اس نماز کے قیام کے بعد آپ زکوٰۃ کے مستحق ہوں گے، آپ صاحب نصاب بن جائیں گے، اس وقت آپ نے پھر زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے بھی ایک جو ہے عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا وہ جو مانین زکوٰۃ تھے، جو زکوٰۃ کا وہ یا تو وہ گلے کا پٹا روکتے تھے یا تو وہ بکری کا بچہ روکتے تھے، جو کچھ تھا وہاں، تاکہ اس وقت بھی باضابطہ حکم عبداللہ بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا، اَيُنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میں دین میں کمی دیکھوں اور میں زندہ رہوں؟ وہاں بھی تو انہوں نے کہا تھا، حالانکہ اس وقت یہ مسئلہ تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہے تھے کہ بھائی جناب، یہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ان کی توحید کی گواہی دیتے ہیں اور یہ نماز ہی پڑھتے ہیں، ان کا قبلہ ہماری طرف ہے، تو لیکن اس کے باوجود بھی تو وہاں غرض و غایت یہ نہیں تھی کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، کسی کے مال کے ساتھ کھیلنا، بلکہ غرض و غایت یہ تھی کہ اس چیز ایک وسیلہ بنایا جائے، اس وسیلے کے ذریعے یہ اپنے امن و امان کی گہوارے میں داخل ہو جائے۔ اب یہاں یوت الزکات، اب فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر اب انہوں نے اب یہ کام کیا، ان چیزوں کو انہوں نے اپنایا، تو کیا ہوگا پھر اس کے بعد؟ ذَلِكَ، اگر انہوں نے کیا، أَسَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، تو یہ یقینی بات ہے کہ ان لوگوں نے ہماری جانب سے، یعنی حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری جانب سے انہوں نے اپنے دماء، اپنے خون کی حفاظت کر لی، اپنے خون کو بچا لیا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور اپنے مال کو بھی، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، اب یہ بات بھی سمجھنے کی، مال بھی بچا لیا انہوں نے اور خون بھی بچا لیا انہوں نے، لیکن اس بحق الاسلام، اب یہ بحق الاسلام کیا ہے، اس کو تھوڑا بہت سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ بحق الاسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے جو ان پر حقوق ہیں، یعنی جب یہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ تو ان نے تو اپنی جان کی بھی حفاظت، اپنی مال کی بھی حفاظت کی، اپنے مال کی بھی حفاظت کی، اور اپنی جان کی بھی، خون کی بھی انہوں نے حفاظت کی، لیکن اس کے بعد جو شریعت اسلام نے، جو شریعت نے ان کے لیے قوانین رکھے تھے، پھر ان قوانین کو، ان قانون کو انہوں نے پھلانگا، ان قانون کو انہوں نے توڑا۔ جب ان قانون کو انہوں نے توڑا اور توڑنے کے عوض میں، توڑنے کے بدلے میں جو اسلام نے حد قائم کی ہیں، جو سزائیں قائم کی ہیں، ان سزاؤں سے وہ محفوظ نہیں ہو سکتے ہیں، وہ سزائیں ان پر ٹھیک اسی طرح نافذ ہو جائیں گی جس طرح باقی مسلمانوں پر نافذ ہو جائیں گی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا مال بھی میرے ذریعے بچایا اور اپنا خون بھی بچایا، لیکن جو اسلام کے حق ان پر ہیں، یعنی جو اسلام نے وہ اپنی حد بندی جو کی ہے، جو حدود بنائے ہیں، ان حدود کو اگر انہوں نے فلانگا، توڑنے کی کوشش کی، پھر ان حدود کے متعلق، ان حدود پر جو قصاص ہو یا جو سزائیں ہو، وہ لگ کر ہی انہیں لگیں گی، وہ تو لگنی ہی
لیکن وہاں یہ محفوظ نہیں ہو جائیں گے. یہ بحق الاسلام سے مراد یہی ہے. وَحِسَابُهُمْ، اور ان کا حساب جو ہے وہ کیا ہے؟ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر ہے. ان کا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، کیونکہ ظاہری طور پر انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، ظاہری طور پر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی تصدیق بھی کی، ظاہری طور پر یہ اس نماز بھی انہوں نے قائم کی، اور ظاہری طور پر انہوں نے زکوٰۃ بھی ادا کی. اب ظاہری پر فیصلہ ہوگا. اب رہی بات باطن کے اعتبار سے تو وہ اللہ جانتے ہیں، اور ان کا جو حساب و کتاب جو ہوگا، تمام ذمہ داریاں جو ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ پر ہوں گی. رہی بات یہ کہ ان نے جو یہ دین، یہ جو توحید کا اعلان کیا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمارے ذریعے اپنے خون اور اپنے مال کو بچایا. لیکن بچانے کی صورت یہی ہے، اگر اس کے بعد بھی انہوں نے اسلام کے حقوق، اسلام کی حدود کو توڑا، پھلانگا، تو جو پھلانگنے، جو توڑنے پر جو سزائیں یا جو ضوابط، رول اور ضوابط ہیں، ان کے تحت جو سزائیں لگیں گی، ان سزاؤں سے یہ محفوظ نہیں ہو سکتے ہیں. اب رہی بات ان کی جو حساب و کتاب ہے، وہ حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کے دل میں کتنا ایمان ہے، ان کی دل کی نیت کیا تھی. تو یہ آج کی حدیث مبارکہ تھی، اور آخر میں خلاصہ اس حدیث کا پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور محترم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امرت ان اقاتل الناس، کہ مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں تب تک جب تک نہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. جب یہ کام وہ کر گزریں گے، جب یہ کام کریں گے، تو گویا کہ انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے میری جانب سے اپنے خون کو اور اپنے مال کو، مال کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت کی، اپنے مال کو محفوظ رکھا. مگر یہ کہ جو اسلام کے حقوق ہیں، جو اسلام کے حقوق ان کے ساتھ ہیں، وہ ان کے علاوہ، اسلام کے حقوق جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے علاوہ باقی انہوں نے محفوظ کیا. اور رہی بات ان کا جو حساب و کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہی ہے، یعنی اس کی، وہ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں. اور یہاں ہم نے مزید یہ بھی ہم نے سمجھا کہ اس قتال سے مراد یہ قتال نہیں ہے کہ جو بھی آئے تو عام ہر انسان سے جو کیا کہتے ہیں بالکل جنگ کرنا، یہ مراد نہیں ہے بالکل. یا کسی یہاں کسی غیر مسلم کو مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ بالکل قطعاً نہیں ہے. یہاں ان لوگوں کے بارے میں اس سے مراد ان لوگوں کے بارے میں جنگ کرنے کا، ان لوگوں کے بارے میں قتال کرنے کا حکم، اشارہ دیا گیا ہے جو لوگ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن رہے تھے، جو لوگ اسلام کی تبلیغ کی اشاعت تبلیغ کرنے میں رکاوٹ بن رہے تھے، جو لوگ اس وقت اقامت دین کی راہ میں اسلامی ریاست کو قائم کرنے میں جو لوگ عہد توڑ رہے تھے، جو لوگ ستا رہے تھے، جو لوگ سازشیں کر رہے تھے، جو لوگ الگ الگ طریقے جو جہاں تک کرنا تھا وہ کر رہی تھی، ان کے تعلق سے، اور ان کی تعلق سے بھی یہی تھا کہ ان کو صرف ختم کرنے کی غرض و غایت نہیں تھی، بلکہ ان کے تعلق سے یہی غرض و غایت تھی، یہی امید تھی کہ وہ بھی اس سرمدی میں داخل ہو جائیں، وہ بھی امن و امان کے گہوارے میں داخل ہو جائیں، وہ بھی حق کے راستے میں داخل ہو جائیں. غرض یہ تھی. اس غرض سے ان کے بارے میں کہا گیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اس یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر جب وہ لوگ گواہی دیں اور پھر گویا کہ انہوں نے اپنے آپ، اپنے مال، اپنے خون کو محفوظ کیا، مگر سوائے وہ جو اسلام نے ان کے ساتھ حقوق رکھے ہیں، یعنی اسلام کے جو حقوق ہیں، جو حدود ہیں، ان حدود کے علاوہ، یعنی ان حدود کو اگر انہوں نے فلانگا توڑا، ان حدود سے پار ہو گئے، آگے بڑھ گئے، تو جو ان حدود کو توڑنے فلانگنے میں جو سزائیں اسلام نے رکھی ہیں وہ ان پر لگ کے ہی رہیں گی. اب رہی بات یہ جو انہیں دین توحید کا دعویٰ کیا، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، اس کا جو حساب و کتاب ہے یہ ظاہری اعتبار سے الحمدللہ وہ آئے ہیں. اب باطن کے اعتبار سے، دل کی نیت کے اعتبار سے وہ اللہ جانتا ہے، لہذا اس کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کے ہی حوالے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے اور
ہمیں بھی خوش رکھے. اب میں آپ کی مائک آن کر دیتا ہوں.